कौन नई मजम्मत कर रहा है जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? एक खास एजेंडे के तहत पाकिस्तानी सियासत में एक गैर जरूरी अंसर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से। सलामती के अदारों के खिलाफ इस तरह की कोई बात करना कोई दुश्मन ही कर सकता है। पीटीआई के एमएनएस को नेशनल असेंबली से फारिग करने की वो वापस ले वो कलअदम करार दे दी गई हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात थे, बल्कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया है उनको पकड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में आज फिर एक बड़े सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो गई। जी हां, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफ़िले पर योब में हमला हो गया। हुकूमत कहती है कि दहशतगर्द ज़मान पार्क में भी मौजूद हैं। कल कोई 8-10 दहशतगर्द पकड़ने का दावा किया था और आज तो तलाशी के लिए बाकायदा हुकूमती टीम भी वहाँ पर पहुँची। सारा मसला तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से है। सदर ममलिकत ने तो मजम्मत कर दी और आज इमरान खान ने भी कह दिया कि कौन है जो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं कर रहा। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने आज फिर ट्वीट किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर सैयद के हवाले से उन्होंने बराह रास्त बातें की। 9 मई के वाक़यात अगर पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से किए गए थे तो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद के ट्वीट हों या इस तरह के लोगों के हों, लॉबी हो, तो वो भी एक मुनज़्ज़म अंदाज से आगे बढ़ रहा है काम। ये सारे लीगल मैटर्स हैं क्योंकि आर्मी एक्ट 1952 के अंडर ट्रायल होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये फ़ैसला है और इसी तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर ट्रायल होंगे। मैंने आज का प्रोग्राम कुछ सवालात के हवाले से तरतीब दिया है। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। आज हमारे रूबरू हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन हैं। हमारे रूबरू हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और जनाब शुएब शाहीन साहब पीटीआई के वकील भी हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये फरमाइए कि जो तलाशी तो खैर ये अमल चलता रहेगा ज़मान पार्क की, लेकिन 8 दहशतगर्द कल गिरफ़्तार करने का दावा किया गया था। क्या वो सिविलियन हैं? उनका केस आर्मी एक्ट के तहत चल सकता है? ये हमें ज़रा समझाएं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आर्मी एक्ट में कुछ सिविलियंस का बिल्कुल ट्रायल जो होता है केस चल सकता है, और लेकिन उसकी वो जो सेक्शन 1952 का जो एक्ट है उसकी जो तरमीम के साथ जो हमारे सामने है उसमें एक है सेक्शन 2D। 2D के अंदर जो केसेस फॉल करते हैं उन सिविलियंस का बिल्कुल ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि जो भी केस या जो टेररिस्ट ये क्लेम करते हैं वो 2D के ज़मरे पे आते हैं। अगर आते हैं तो चल सकेगा। ये फैसला कैसे होगा कि 2D के ज़ुमरे में आ रहा है या नहीं? ये इंटीरियर मिनिस्ट्री करेगी, फौज करेगी, अदालत करेगी? नहीं, ये तो देखिए अदालत तक तो बात जब होगी, जब ट्रायल के जो FIR जो भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा उसके अंदर वो जरूर वो दफा लगाई जाएगी कि जी ये इसको हम आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इन लोगों को हम चार्ज करते हैं और इनका हम ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाते हैं। तो उसके लिहाज से फिर देखना होगा, फिर जो लोग होंगे वो उनके ऊपर होगा कि वो कहेंगे जी हम लोग इसके ज़िम्रे में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आपको याद होगा जब ये पहले मिलिट्री कोर्ट्स 90s में बने थे, उस वक्त एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की महरम अली के केस में। उन्होंने कुछ शकें जो थी उनकी डिक्लेयर की कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने देखा जब टेररिज्म का बहुत जोर था हमारे मुल्क में, तो 21वीं तरमीम आई 2015 में। वो 3 साल की जो सनसेट क्लॉज लगी थी, मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी। शौकत फराज साहब 3 साल की नहीं थी, वो 2 साल की थी। और उसके अंदर देखिए, उसके अंदर अमेंडमेंट आई, 21वीं तरमीम आई। उसमें फिर अमेंडमेंट इस कानून में जो इनका आर्मी एक्ट था उसके अंदर भी तरमीम की गई, और उसके तहत फिर 2 साल तक वो उन लोगों के जो उसके ज़िम्रे में आते थे उनका ट्रायल हुआ। फिर इसको 23वीं तरमीम से 2 साल की एक्सटेंशन दी गई। तो देखिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और फिर अमेंडमेंट उस लॉ में आई थी उसको करके
پھر ان کا ٹرائل اس طرح سے کیا تھا اس کا. لیکن یہ پہلے آپ کو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ یہ جو لوگ یہ 9 مئی کے جو بہت افسوسناک واقعے میں ملوث ہیں ان کو پکڑتے ہیں. پہلے تو انویسٹیگیشن ان کی ہونی چاہیے کہ کیا کون جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہوا یا کہاں فیلیئرز تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو بلوائی تھے وہاں تک ہاؤس تک پہنچے. گاٹ یور پوائنٹ سر. انویسٹیگیشن جو ہے بالکل فیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آیا یہ آرمی ایکٹ کے ذمہ، کیونکہ ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ جو سویلینز ایون ٹیررزم میں جو لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں وہ ان کا ٹرائل اینٹی ٹیررزم لاز موجود ہیں، ٹیررزم کورٹس موجود ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ہونا چاہیے کیونکہ وہاں ساری. گاٹ یور پوائنٹ سر، گاٹ یور پوائنٹ. حسن رضا پاشا صاحب، آرمی ایکٹ کے انڈر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے، پھر یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ کیوں انووک کیا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آفیشل مین آفیشل، کچھ آفیشلز کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، گورنمنٹ سرونٹس کا، کوئی سرونگ آفیسرز کا؟ جی یہ دونوں چیزیں سیپریٹ ہیں. آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 2D ہے اس کے تحت سیولینز کو بھی ان کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ ہے کہ اگر کسی آفیشل کے ساتھ کوئی سیولین انوالو ہے تو دونوں کا ٹرائل جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا. تو اس طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہی چلانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ شاید اندر سے کوئی آرمڈ فورسز کے اندر سے کوئی ایسے آفیشلز انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا یا کیا ہوا ہے. چونکہ ابھی تک کوئی ایسی کمپلینٹ یا FIR سامنے نہیں آئی، وہ جب سامنے آئے گی تو پھر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس پہ اپنی کوئی رائے دے سکیں. پاشا صاحب یہ فرمائیے، آپ سب ماشاءاللہ سینئر وکلا ہیں، اگر کوئی عدالتی اہلکار کسی بھی لیول کا، بڑے سے بڑے لیول کا یا چھوٹے سے چھوٹے لیول کا، اگر ان کی کوئی آڈیو ویڈیو آتی ہے وہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ میں ٹرائی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آرمی ایکٹ تو نہیں لگتا. جب ملکی قانون موجود ہے، اب صرف باتیں لیک ہونے سے، آڈیو لیک ہونے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملٹری کورٹ کی کوئی کاگنیزنس بنتی ہے. باقی ادھر سول کورٹس موجود ہیں جہاں، بلکہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی جو کورٹس قائم کی گئی ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ان میں ٹرائل ہو سکتا ہے. ہاں ادھر رکیے گا. شعیب شاہین صاحب یہ فرمائیے، پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ATCs موجود ہیں اور اس میں 780A جیسا ایک سخت قانون بھی موجود ہے، پھر لیگلی پوچھ رہا ہوں میں کہ پھر آرمی ایکٹ انووک کرنے کی یا پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ انووک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ دیکھیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا اطلاق کیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بظاہر تو آپ سے سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس پہ لگتا ہے کہ کسی شخص نے اسٹیٹ کے سیکرٹس کسی غیر ملکی جاسوس ایجنسی کو یا کوئی اس انداز میں کھول کے رکھ دیے ہیں، یا اندر بھی شیئر کر دی مطلب کسی ایسی جگہ پہ خلیلزاد کو بھیج دیے ہوں، کسی ایسی جگہ پہ شیئر ہو گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا پرنسپل. تو لہٰذا وہ تو لگے گا وہاں. 9 مئی کے جو واقعات ہیں اٹ واز اے پروٹیسٹ. سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں پھر لیگلی آپ کی بات پہ آتا ہوں. آغاز ہوتا ہے، سب باتیں ہو چکی ہیں، آپ لیگلی ہمیں اب آپ آ جائیں، باتیں ہو چکی ہیں اور 9 کے بعد آج نہیں، میں اس انسیڈنٹ کے ساتھ یہ ایکٹ کیسے لگے گا؟ جی لیگلی ہمیں آج اب ایک پروٹیسٹ ہے وہ ایکسیس ہو گیا نا پروٹیسٹ. اب اس کے نتیجے میں پراپرٹیز جل گئیں یا کوئی بندہ مر گیا فرض کرو، یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے، تو سول جسٹس کرمنل جسٹس سسٹم ہمارے ملک کا جو ہے اس کے مطابق FIRیں بھی کٹ گئی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہ ٹرائل جاری ہو جائے، آج سارا کچھ اس کو کلوز ڈاؤن کر دیں اور کہیں جی ہم آرمی ایکٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ہو نہیں سکتا. دوسری 2 وجوہات ہیں اس کی. ایک یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب 97-98 میں اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کراچی میں جو آپریشن کیا تھا ملٹری کورٹس بنا دی تھی. وہ کیس جب سپریم کورٹ میں آیا، جو لیاقت کا کیس بھی تھا، محرم علی کیس بھی سامنے آیا، اس کیس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیرالل جسٹس سسٹم چل نہیں سکتا. ان کورٹس کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو آرمی ایکٹ
کے انڈر ٹرائل ہوگا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہوگا, یہ کورٹ میں جا کے نلیفائی ہو سکتا ہے, جی ہو سکتا یا ہے. اس اقدام کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ سویلین پہ چل سکتا ہوتا یا سیکشن 2D میں یا جو بھی سویلین ہے اگر اس کے کسی کھاتے میں آ سکتے ہوتے, تو یہ جو دہشت گردی کے کیسز کو آئین میں ترمیم کر کے 2 ایئرز کے لیے اور پھر نیکسٹ 2 ایئرز کے لیے امینڈمنٹ کی تھی, 2015 میں آئی اور پھر 2017 میں 2 سال کے لیے امینڈ ہوگی, 2019 تک رہی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آئین میں ترمیم نہ ہوتی. آئین کی ترمیم کا مقصد تھا کہ چونکہ ہمارے اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جو کہ چیلنج بھی ہوا تھا سپریم کورٹ میں. آرمی ایکٹ کی اپلیکیشن کے لیے نہیں تھی, وہ تو ملٹری کورٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے تھی. نہیں, آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی تھی نا. اب اگر جو آرمی ایکٹ کا اطلاق لگا کے ملٹری کورٹس بنی تھی. سنیں, ہمیں صرف یہ سمجھائیں کہ اب جو آرمی ایکٹ ہے اس کے انڈر جو بھی ٹرائل ہوتا ہے, ایکٹ تو موجود ہے, وہ کیا ATC میں ہوتا ہے یا وہ ملٹری کورٹ ہوگا نا, ان کی اپنی کورٹ ہوگی, یہ ATC میں تو نہیں ہوگا. ابھی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو نہیں ہے. جب ایکٹ نافذ ہے تو پھر وہ کوئی بھی وہ ان کی اپنی کورٹس بنتی ہے نا, ان کا جو کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے یا جو بھی بیٹھے گا ان کی بنتی ہیں. اگر ان کا اپنا ٹرائل ہو, ان کے اپنے آفیشلز کا ٹرائل ہو, وہ اسپیشل کورٹس بناتے ہیں اور وہاں ٹرائی کرتے ہیں. کلبھوشن یادو کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ کہاں ٹرائل ہوا ہے اس کا؟ وہ تو میرا خیال ہے ان کے اپنے, مجھے نہیں پتا کہاں ٹرائل ہوا ہے, ان کے اپنی ملٹری کورٹس میں ہی ہوا ہے آئی تھنک. جب بھی کسی آفیشل کا کوئی مقدمہ آتا ہے ان کے اپنے آفیشل کا اسپیشل کورٹ وہ بناتے ہیں اور اس اسپیشل کورٹ میں اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے یا جو کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. لیکن آرمی ایکٹ کا اطلاق اس کیس میں کرنا یہ بظاہر ممکن نہیں ہوگا, کیپنگ ان ویو کہ آلریڈی ٹرائل ہو چکا ہے. چلیں میں ناظرین بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی قانونی نکات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے ذرا زلمے خلیل زاد کے آج کے خاص طور پہ آج کے ٹویٹ پر بھی بات کرنی ہے, لیکن پہلے تھوڑا سا جو قانونی نکات رہ گئے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عابد زبیری صاحب, یہ فرمائیے کہ جو لوگ پکڑے گئے یا جو زمان پارک سے کل پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا کہ کل پکڑے گئے تھے وہ ٹیررسٹ ٹھہرائے گئے, آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہوگا, آپ کی کمیونٹی لائرز ملٹری کورٹ میں جا کر معاملہ دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ جی, یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی اس کے اندر یہ ہے کہ اب وہ وکیل اپنا انگیج کر سکتے, پہلے نہیں ہوا کرتا تھا, اب وہ سیکشن 2D کے اندر ہی پرووائڈڈ ہے کہ وہ اپنے وکیل انگیج کر سکتے ہیں, اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ان کو پرووائڈ کریں گے. لیکن جو آپ پہلی بات کر رہے تھے, یہ جو ملٹری کورٹ تھی فیلڈ کورٹ مارشل کہلاتے ہیں. اس کا یہ ہیڈڈ بائی اے کرنل ہوتا ہے, اس کے 2 لوگ ان کے بیٹھتے ہیں, تو یہ آرمی آفیسرز ہیں جو اس کے ٹرائل کرتے ہیں. اور اس میں نیچرلی قانون شہادت وغیرہ یہ سب امینڈمنٹس میں یہ انہوں نے اب دے دیا تھا 2015-17 کی امینڈمنٹس جو آرمی ایکٹ کے اندر آئی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا جو کیس ہوا سپریم کورٹ جس میں 21ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا, ہم لوگ بھی تھے اس میں پارٹی, اور لیکن کورٹ نے اپہولڈ کیے تھے وہ کورٹس کو. ان میں ایک یہ وجہ تھی کہ جی کل بھی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا, تو یہ ٹرائل جو ہوتا ہے ٹیررزم کورٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو جلدی ان کو سزا دینی چاہیے. اب بات اگر جلدی سزا دینے کی ہے تو پھر ٹرائل کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے اندر نارمز, آرٹیکل 10A وغیرہ سب کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کچھ لاز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ سے مبرہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہوگا وہ ججمنٹ جو فل کورٹ کا ڈیسیجن تھا, وہ جو ڈسٹرکٹ بار پنڈی کے نام سے رپورٹڈ, اس میں سے ہائی کورٹ بار وغیرہ مختلف بار ایسوسیشن نے چیلنج کیا تھا اس لا کو. اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ 3 ڈسپائٹ کہ فیلڈ کورٹ مارشل سے سزا ہو جائے, کیونکہ اپیل بھی وہیں ہوتی ہے اور اس کی فائنل اپیل چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتی ہے, کوئی آرڈر وچ از میلافائڈی کورم نان جوڈس وداؤٹ جورسڈکشن وہ رٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. ایون فل کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے 2015 کی. لیکن دیکھیے مقصد یہ نہیں ہے, دیکھیں وہ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے, وہاں ایک اتنی ٹیررزم ہوئی تھی کہ پوری پارلیمنٹ نے بیٹھ کے ایک آئینی ترمیم کی کہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی, اور اس وقت انہوں نے اس کو کنٹرول کرنا تھا. تو وہ لیکن ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا یہ جن لوگوں نے بہت ہی, ہم نے اس کی کل ہم نے سپریم کورٹ بار نے بھی بڑی سخت کی ہے, بالکل ہمارا سر جو ہے شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے فوجی تنصیبات کو اس طرح سے کیے جا رہے ہیں. اس میں اور ہمارے شہداء کا بھی ہمارا اس میں سمجھتا ہوں حد تک ہوئی ہے کہ ان کے لواحقین کے کہ جی اس طرح سے ان کے ہمارے فوجیوں پہ اور ان کی انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے, کیونکہ دیکھیے کہ جو مقصد ہے کہ ایک بیسک قانون تو یہ ہے کہ آپ بے گناہ ہیں جب تک آپ پہ گناہ ثابت نہیں ہو جاتا.
جبکہ ٹیررزم کورٹ میں ہے برڈن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کورٹس نے یہی کہا ہے کہ انیشیل برڈن جو پروسیکیوشن پہ ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ آدمی ٹیررسٹ ہے اور اس نے یہ ٹیررزم کا وہ کیا. تو یہ چیزیں دیکھیں، جب تک آپ کا بیسک پرنسپل ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، جب تک وہ نہیں ہوتا، چاہے کتنی آپ کے پاس شہادت کو عدالت کا ایک پہ پرکھا جائے گا کہ یہ کیا، اور جو برڈن ہوتا ہے وہ بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایک بڑا سخت برڈن ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر. جبکہ ان کچھ کیسوں میں کہتے ہیں کہ یہ برڈن شفٹ ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی کورٹس نے کہا نہیں، پہلا برڈن پروسیکیوشن پہ ہی ہوگا. تو یہ دیکھیے، یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ایک جو ہمارے آئینی اور جو ہمارے قانونی جو کورٹس ہیں ان کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی پوائنٹ ٹیکن سر، پوائنٹ ٹیکن کہ جو کورٹس ہیں وہاں ٹرائل ہونا چاہیے، پوائنٹ ٹیکن. حسن رضا پاشا صاحب پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں، خود عمران خان ایمن، وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کو پکڑا جا رہا ہے، خواتین کو پکڑا جا رہا ہے. اگر آڈیو ویڈیو میں لڑکے یا خواتین وہ انسائٹمنٹ آف وائلنس کر رہے ہیں تو ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں؟ ان کو نہ پکڑا جائے، کیونکہ یہاں تو بات ہوئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، پلانرز، بیٹرز، انسٹیگیٹرز اینڈ ایگزیکیوٹرز. اب صرف وہ ایگزیکیوٹر تو یہ لڑکے آ گئے، انسٹیگیٹر کون ہے، پلانر کون ہے، بیٹر کون ہے، سب کو پکڑا جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے پھر؟ دیکھیں، اس میں جس طرح جناب فرما رہے ہیں پراچا صاحب، یہ تو انویسٹیگیشن بالکل ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا اور جو بچے اندر گئے، ینگ نوجوان ہیں، اور انہوں نے بلکہ سیلفیز بھی بنائی، ویڈیو بھی بناتے رہے، ہم خود ان کے چہرے دیکھتے رہے اور نظر آ رہا تھا. اور پھر جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے جیو فینسنگ کی ہے اور تقریباً 30-40 لوگوں کے جو موبائل فون ہے وہ وہاں پہ پائے گئے، اور وہ اسی طرح ٹریس ہوتا ہے نا. یہ انویسٹیگیشن پروسیس ہے. اب میں آپ کی بات جو پہلے بات ہو رہی تھی، دیکھیں کورٹس اسٹیبلش ہے، پہلے ہی کورٹس بنی ہوئی ہیں، اور اصل میں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، اور جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو بعد میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا جس میں محترم عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم، ان کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ خود بات کر رہے تھے کہ میرا خیال میں دہشت گردی کا ہر دہشت گردی کے ملزم کا ٹرائل آرمی کورٹس میں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے خود کہا ہے، اور ان کے 3.5 سالہ دور میں 25 لوگوں کو پھانسی ملی جو کہ سیولین تھے اور جن کے کیس آرمی کورٹس میں چلے. میں آرمی کورٹس کو کبھی بھی زندگی میں نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ اب کبھی سپورٹ نہیں کر رہا. میرا تو، اور بطور ادارہ پاکستان بار کونسل کا بھی یہ سٹانس ہے کہ آرمی کورٹس نہیں ہونے چاہیے. 1952 کے آرمی ایکٹ میں جب انیشلی یہ انیکٹ کیا گیا، اس وقت سیولینز کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی. یہ ایوب خان نے 1967 میں امینڈمنٹ کر کے تو یہ سیکشن 21D جو ہے وہ ایڈ کی، جس میں سیولینز کو ٹرائل کرنے کا کیا گیا. اب سر بات یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے آپ نے ان چیزوں کا بلکہ آپ آگے بڑھ کے کہتے رہے تھے کہ ہر دہشت گرد کا مقدمہ آرمی کورٹس میں چلنا چاہیے. یہ غلط بات تھی ان کی، جو کہ آج ثابت ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ آج ان کے جو ورکرز ہیں ان پہ یہ ٹیررزم ایکٹ کے تحت اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے. لیکن آرمی ایکٹ سلوشن نہیں ہے. آپ اتنا اسٹرینتھن کریں اینٹی ٹیررزم کورٹس کو، دیکھیں اس میں بھی ٹائم فریم میں پاشا صاحب آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. انہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہے ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ چونکہ یہ لمبا ہو جاتا ہے اس لیے آرمی کورٹس کے تحت ہم کرائیں گے. ان کو چاہیے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو تحت عدالتیں ہیں ان میں جو ٹائم فریم ورک دیا گیا ہے اس کے تحت یہاں پہ کام کریں، یہاں پہ کام کریں. ادھر رکیے گا یہاں پہ کام کریں. شعیب شاہین صاحب، جو نقطہ میں ان کے سامنے بھی، مثلا کل حکومت نے کہا کہ 8 دہشت گرد زمان پارک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم نے گرفتار کر لیے. بچوں کی بات، خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ
اگر وہ جیو فینسنگ میں یا ویژول میں ویڈیوز میں وہ سامنے آ رہے ہیں تو پھر کیا بچوں اور عورتوں کو ڈھال بنایا جا رہا ہے فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کی ایویڈنس ہے، اسٹرانگ ایویڈنس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جی بھاگتے ہوئے. جب عمران خان نے کہہ دیا 3 دن سے کہ آپ اپنے بندے لے کر آؤ، جو ہمارے پاس بندہ اویلیبل ہے اٹھا کے لے جاؤ. سنیں، بجائے یہ کرنے کے آپ نے ادھر سے بندے گرفتار ہو گئے، وہاں سے ہو گئے، ابھی ویڈیو چل رہی ہیں بندوں کی ان کسٹڈی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیل سے نکال کے لے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے اٹھا لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز حکومت کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جو انوالو ہے، آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، جو آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اب تو ویڈیو کے بغیر کوئی کام نہیں. CCTV فوٹیج، اب جو اسلام آباد پہ واقعہ ہوا، جو رینجرز اٹھا کے لے گئے عمران خان صاحب کو، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا CCTV فوٹیجز سارے ہی انسٹالیشن اٹھا کے لے گئے. وہ یعنی ایویڈنس ہی ختم کر دی. نہیں، اب جن کے خلاف ایویڈنس ہے میں تو ان کی بات پروسیڈر اگینسٹ قانون اور قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی، دیکھیں نا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. ایک بات سب ایک چیز تھی کہ TTP جو ہے بڑے عرصے سے صرف فوجی انسٹالیشن پر حملے کر رہی ہے. اب یہاں 9 مئی کو ہم نے وہی پیٹرن دیکھا، تو کیا پھر ٹرائل ہونا نہیں چاہیے ان کا؟ دیکھیں نہیں، آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹرز، اگر یہ بات ساری باتیں درست مان لیں، پروٹیسٹرز نے غلط کیا، فرض کرو دہشت گردی کی، قانون موجود ہے، FIR کٹ گئی، بندے گرفتار ہو گئے، آپ پروسیڈ کریں انہیں کارڈز میں لا. لیکن جو ریاستی دہشت گردی ہوئی دن کے ٹائم، اس کی FIR کیوں نہیں کاٹی آپ نے آج تک؟ آپ ہائی کورٹ کے شیشے توڑتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ پہ حملہ جائز ہے؟ پھر یعنی وہ غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے، لیکن ہائی کورٹ کے اوپر حملہ تو دہشت گردی تو نہ کہیں. دہشت گردی کے FIR کاٹی ہیں وکیلوں کے خلاف، نظام انصاف پہ اٹیک ہے، غلط کیا، وہ بھی غلط کیا. چلے میں کہتا ہوں کہ غلط کیا. اگر کسی آنریبل وکیل کے خلاف غلط FIR کاٹی گئی تو غلط کیا. سن لیں، آپ اٹیک کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر، آپ وہاں شیشے توڑ کے عملے کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، 80-90 بندے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، وکیلوں کو نہیں، صرف آفیشلز کو تشدد کا نشانہ ہے نا عدالت میں. میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، زلمے خلیل زاد نے آج ٹویٹ کیے بہت ہی خطرناک باتیں پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں ہیں. چونکہ تینوں نامور وکلا ہیں، قانون کو جانتے ہیں، پاکستانی قانون کو جانتے ہیں، میں ضرور ان کے سامنے یہ نکات رکھنا چاہتا ہوں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. عابد زبیری صاحب، خلیل زاد، زلمے خلیل زاد پاکستان کی اندرونی سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے، لیکن آج تو اس نے حد کر دی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید کے بارے میں ٹویٹ کیا. سیالکوٹ کا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ باہر بیٹھ کر ایک سیاسی جماعت کو اگر کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے میں جو پچھلی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کی اجازت ہے اس سے کر دوں. جو آپ نے کہا ویڈیوز وغیرہ آ گئے ہیں، جی وہ ویڈیوز جو بھی ہوتے ہیں اس کا قانون کے اندر ایک طریقہ کار ہے کہ جو اگر ویڈیو یا آڈیو بھی آتے ہیں ان کا پروف کرنے کا ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے. وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو، جو ویڈیوز آپ شہادت کے طور پہ پیش کریں گے، ویڈیو یا آڈیو، اس کو ایک طریقہ کار ہوگا، اس سے وہ پروف ہوگا، پھر وہ ایویڈنس میں ایڈمیسیبل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ قانون شہادت ہے ہمارا اور ججمنٹس ہیں اس کے اوپر. اچھا، خلیل زاد جو آپ نے فرمایا، ان کا نام ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے وہ پاک افغان جو تھا اس کے سلسلے میں ہمارے، وہ میرے خیال سے ان کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے امریکنوں کے، اور وہ ان کا بڑا آنا جانا رہتا تھا. افغانستان کے لیے امریکہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے وہ تھے، اور ان کو بڑی ان کی عزت کی جاتی تھی. ان کو تو کہتے تھے کہ جی وہ تو محبت کرتے ہیں. لیکن دیکھیے، اگر کوئی بھی آدمی باہر بیٹھ کے ہمارے اندرونی معاملات میں کرتا ہے تو یہ ڈپلومیسی کی ایک مخالفت ہونی چاہیے. تو ہمارے فورن آفس کو یہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول یہ ان کو اٹھانا چاہیے ایشو کہ ایک آدمی جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہو باہر بیٹھ کے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے. درست فرمایا. شعیب شاہین صاحب، یہی زلمے خلیل زاد، اب تو خیر آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے، پہلے تھے، وہ امریکہ کے خصوصی نمائندہ تھے، طالبان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے. لیکن جب عمران خان کی حکومت گئی، 1 مہینے کے بعد مجھے یاد ہے
آئے تھے ادھر, عمران خان سے خفیہ ملاقات بھی کی تھی ادھر ہی بنی گالہ میں, اور جو تاثر ابھرا تھا کہ عمران خان نے انہیں لانچ کیا ہے کہ اس وقت کی فوجی قیادت کے ساتھ معاملات ٹھیک کروائیں. لیکن زلمے خلیل زاد اب تو لابی کر رہا ہے, باقاعدہ یہ بیانات دے رہا ہے, پی ٹی آئی اب اس پہ انحصار کر رہی ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زبیری صاحب نے کہا ہے نا, میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں. ہمیں ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے ایکسٹرنل کسی بھی جگہ سے ہو. لیکن ایک بات اور بھی تو ہے, جو ہماری گورننس ہے, ہمارے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, تو اس کے اوپر اگر باہر بیٹھ کے کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی کرٹیسائز کرتا ہے, جو اپنی اوپینین دیتا ہے, مثلا آپ جرنلسٹ ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ امریکہ میں ہونے والی, سوڈان میں ہونے والی کسی بھی ایشو کے اوپر اپنی آپ اوپینین دیتے ہیں, تو ہمیں اپنی غلطیاں بھی تو ٹھیک کرنی ہیں. ویسے صرف ایک بات کر کے اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. یہی زلمے خلیل زاد, اس نے افغانیوں پر بمباری ہوتی تھی کتنی دفعہ بات کی تھی, گوانتانامو بے میں افغانی رکھے گئے, پاکستانی رکھے گئے, یہ تو سپورٹ کرتا تھا, یہ کابل میں امریکہ کا سفیر ہوا کرتا تھا. اس نے کتنی بار فلسطینیوں پہ مظالم کی بات کی ہے, خاص پاکستان کو بریکٹ کر کے, اور وہ بھی پاکستان آرمی کو بریکٹ کر کے وہ باتیں کر رہا ہے. میں اس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا جو زبیری صاحب نے کی, میں کہتا ہوں یہ فارن آفس کا کام ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں. لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں, دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا ہیومن رائٹس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے. عدالت ایک آرڈر کرتی ہے کہ جی اس کو چھوڑ دو, شیریں مزاری کو یا کئی بھی خواتین ہماری ایم این ایز یا سینیٹرز یا جو بھی ہیں, اس کو چھوڑ دو, عدالت کے باہر سے گرفتار, جیل کے باہر سے گرفتار. جب آج جسٹس میاں گل حسن انگریب صاحب کی آپ اگر اسٹیٹمنٹس پڑھو, یعنی وہ تو ابدیدہ ہو گئے کورٹ میں. انہوں نے کہا یار یہ ہمارا نظام انصاف ہے, ہم ادھر سے آرڈر کرتے ہیں, بندہ باہر نکلتا ہے اس کو گرفتار, اور آرڈر کیا کہ کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کریں. تیسری دفعہ وہ گھر میں آئی شیریں مزاری, اس کو اٹھا کے لے گئی اسلام آباد پولیس نے, پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا. چلیں ایک لیگل پروسیس ہے, عدالتوں میں عدالتیں ضمانت دے تو رہی ہیں, عدالت ایک آرڈر کرتی ہے, عدالت ایک آرڈر کرتی ہے, اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان سے اپنے آپ کو بالا تر کہتی ہیں. چلیں عابد زبیری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں پاشا صاحب کی طرف جاتا ہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ججز کو دیکھیں, ہم نے جو بات پڑھی, دیکھیے بات صحیح کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ عدالتوں کی تو فیصلے اب مانے نہیں جا رہے. سر آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے فیصلے, الیکشن اب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, وہ فیصلے تھے, 2 حکومتیں ایلیگل بیٹھی ہوئی ہیں, اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو رہی, چلیں وہ ٹھیک ہے, وہ الگ چیزیں ہو گئیں. لیکن ججوں اگر یہ جو جس طرح سے لوگوں کا اس طرح سے بے دریغ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بیل ملنے کے بعد اور یہ آرڈر ہونے کے بعد کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے, تو کورٹ کو چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا. ایگزیکٹلی میری گزارش بھی یہی تھی کہ عدالتی عمل ہے. ادھر رکیے گا سر, پوائنٹ ٹیکن. پاشا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. افسران کو جیل میں بھیجیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. کورٹ کو اپنی جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, جوڈیشل پاور کو, جو ان کا اگر کسی کا ہمارے فنڈامنٹل رائٹ, ہمارے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں, کورٹ کے پاس ہم اگر کوئی آتا ہے تو اس کا پوری حفاظت کی جائے. پوائنٹ ٹیکن سر. پاشا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. 9 مئی کو سسٹمیٹک طریقے سے جس طرح فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں باقاعدہ یہ بتایا گیا, آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دکھا کر اس میں اسٹیبلش کیا گیا, جو اسٹیٹمنٹس آئیں باہر, کہ ایک سیاسی جماعت تھی جو تنصیبات پر حملے کر رہی تھی. اب بیرونی پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اسی سیاسی جماعت کے حق میں, ان کے لابیسٹ بھی موجود ہیں. اگر یہ ساری چیزیں کلب کی جائیں تو تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ملک کی سلامتی, ملک کی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے. یہ حکومت اسٹیبلش کر لے تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا سمجھتے ہیں؟ پابندی لگے گی یا جو ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں پھر یہی سلسلہ چلے گا؟ دیکھیں بات پراچا صاحب اتنی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پورے ملک میں ایک کمپین چلائی گئی کہ امپورٹڈ حکومت لائی گئی اور اس میں سائفر لہرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے, اور بڑے شد و مد کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ باتیں کی گئی کہ یہ امریکہ سب کچھ کر رہا ہے. پھر دیکھا کہ امریکہ بہادر کچھ ناراض ہو گیا ہے, تو پھر یہ بھی سامنے آیا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک لابیسٹ فرم جو ہے وہ ہائر کی اور ان کو $25,000 ماہانہ پہ انہوں نے لابیسٹ فرم جو ہے ہائر کی, اور وہ صرف
باقی جو اخراجات تھے اس کے علاوہ، اور پی ٹی آئی ان کو ابھی تک دے رہی ہے ان لابیسٹ فرمز کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زلمے خلیل زاد صاحب ہیں یہ بھی اسی لابیسٹ فرم کا ایک حصہ ہے یا کوئی سیپریٹ اینٹی ہے. جس طریقے سے جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں، گو کہ وہ ریٹائرڈ ہیں، اب وہ کسی کوئی پورٹفولیو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن کوئی لابیسٹ فرم کا حصہ ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں وہ اسپیشل انوائے رہے ہیں امریکہ کے یہ افغانستان کے حوالے سے. تو یہاں پہ ان کا ایک نام بھی ہے، اثر رسوخ بھی ہے، تو ان کو یوز کیا جا رہا ہے لابیسٹ فرمز کے ذریعے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب اس قسم کی صورتحال کرتی ہے اور لابیسٹ اپنے معاملات امریکہ کے ساتھ ٹھیک چلانے کے لیے لابیسٹ فرمز کی خدمات حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے تو بات کریں گے، ہیومن رائٹس کی بھی بات کریں گے کہ وائلیشن ہو رہی ہے، ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کی بھی بات کریں گے. دیکھیں ایک پراپر مینج کر کے جہاں جہاں آرمی کی تنصیبات تھیں وہاں پہ بلوے ہوئے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ معاملات کیے گئے ہیں. آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کو آپ اس وقت اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے. یہ ایک ہارڈ ریالٹی ہے جس کو قبول کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے وقت نکالا. جناب عابد زبیری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. جناب شعیب شاہین صاحب آپ تشریف لے، بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.